बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कायम टीवी की जानिब से माह सियाम प्रोग्राम में मैं आपकी मेज़बान निदा ज़ैदी आपको सलाम पेश करती हूँ। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है मोहतरमा डॉक्टर सरवत अस्करी साहिबा, जिनसे मैं अपने प्रोग्राम का आगाज़ करूँगी। ए मालिक, तू ही मुश्किल कुशा है और तेरे लाचार बंदे हाजत रवाई के तलबगार हैं। ए खालिक व रज़्ज़ाक़, तेरे बाबरकत नाम से आगाज़ करती हूँ। अल्लाह ताला हम सब को अपनी रहमतों की बरकतों के साए में रखना, आमीन। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहिबा, आज का हमारा टॉपिक है हसद। हसद एक वबा की तरह फैल रहा है हमारे माशरे में। भाई बहन से हसद कर रहा है, बहनें बहनें आपस में हसद कर रही हैं, माशरे में हसद फैले जा रहे हैं। तो आप मुझे ये बताएं कि हसद के लिए कुरान पाक में अल्लाह ताला ने क्या इरशाद फरमाया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कायम टीवी के ज़ेर एहतमाम आज ये प्रोग्राम जो कि माह सियाम की एक सीरीज़ चल रही है, मैं इसके ज़रिए आप सबको सलाम पेश करती हूँ। और सबसे पहले मैं अपने एक कलाम से ही आज की गुफ्तगू का आगाज़ करती हूँ। ये कलाम जो है करबला वालों के हवाले से है और एक दुआ भी है, और जब दुआ हो तो उस पर आमीन ज़रूर कहिएगा कि ज़िक्र सरवर से मुझे पहचान यूँ ही चाहिए, ज़िक्र सरवर से मुझे पहचान यूँ ही चाहिए, हज़रत अब्बास का एहसान यूँ ही चाहिए। ना मुझे दोज़ख की परवाह और ना जन्नत का शौक़, ना मुझे दोज़ख की परवाह और ना जन्नत का शौक़, हाँ मगर मजलिस में अपनी शान यूँ ही चाहिए। और जब मुझे अपने दुखों में आ गया शह का ख़याल, जब मुझे अपने दुखों में आ गया शह का ख़याल, क्या कहूँ कि करबला उन्वान यूँ ही चाहिए। और हज़रत अब्बास की जागीर है करबो बला, हज़रत अब्बास की जागीर है करबो बला, प्यास की शिद्दत को एक निगरान यूँ ही चाहिए। और जब फ़रिश्तों ने सुनी मजलिस में शान या हुसैन, जब फ़रिश्तों ने सुनी मजलिस में शान या हुसैन, कह दिया फुतरस पे ये एहसान यूँ ही चाहिए। और हाय वो बाली सकीना और वो शाम गरीब, हाय वो बाली सकीना और वो शाम गरीब, दी सदा बच्ची ने बाबा जान यूँ ही चाहिए। और बरसरे मिंबर मुझे फ़र्श हुसैनी पे सदा, मक्ता अर्ज़ है और आमीन भी ज़रूर कहिएगा कि बरसरे मिंबर मुझे फ़र्श हुसैनी पे सदा, सरवत मुस्तर को ये पहचान यूँ ही चाहिए, हज़रत अब्बास का एहसान यूँ ही चाहिए। इस ज़िक्र के साथ, इस पैगाम के साथ हम आज के प्रोग्राम का आगाज़ कर रहे हैं। और आज के प्रोग्राम का जो उन्वान है ये बहुत मानी खेज़ भी है और आज के माशरे के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। निदा, हसद हर दौर में था और आजकल के दौर में भी है, पुराने ज़माने में भी था, और हसद की मज़म्मत कुरान मजीद में भी आई है। और जिस तरह के एक हमारे पास आयत है, वमन शर्र हासिदिन इज़ा हसद, यानी परवरदिगार आलम कुरान मजीद में इरशाद फरमा रहा है कि हासिद के हसद के शर से महफूज रहना चाहिए। तो रिवायत ये कहती है कि जब सूरह नास का नुज़ूल हुआ तो परवरदिगार आलम ने सूरह नास का नुज़ूल फरमाया आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब मुबारक पर। और जिस वक्त सूरह नास का नुज़ूल हुआ तो इब्लीस जो कि फ़रियाद करता फिर रहा था, उसने कहा कि मैं तो तबाह बर्बाद हो गया इसलिए कि सूरह नास का नुज़ूल हो गया है। तो आज भी मैं हमेशा अपने नाज़रीन से दरख्वास्त किया करती हूँ कि अगर हसद से महफूज रहना है, नज़र बद से महफूज रहना है, तो कम अज़ कम सूरह नास और सूरह फ़लक, इन दो सूरतों को ज़्यादा से ज़्यादा अपने ऊपर विर्द किया करें। बल्कि 21-21 मरतबा अगर सूरह नास और सूरह फ़लक का विर्द करके अपने ऊपर दम कर लिया जाए तो इंशाअल्लाह ताला हम जिन्नो इंस के हसद से भी महफूज रह सकेंगे, उनके शर से भी महफूज रह सकेंगे, और वो बुराई जो कि हमारी तरफ चाहते हैं अल्लाह ताला हमें उन बुराइयों से भी महफूज फरमाएगा। डॉक्टर साहिबा, ये हसद जो है क्या साहिबानी कमाल से किया जाता है? बेशक हसद हमेशा उसी से किया जाता है कि जिसकी नेमतों का ज़वाल लोग चाहते हैं, तो उसी से हसद किया जाता है। और हमको हमेशा दुआ करनी चाहिए कि परवरदिगार आलम हमें ऐसे लोगों से महफूज रखे, ऐसे लोगों से मामून रखे कि जो लोग हासिदीन में शुमार होते हैं, जो लोग हसद करते हैं। हसद एक ऐसा मर्ज़ है
حسد ایمان کو کھا جاتا ہے۔ حسد ایسی برائی ہے کہ انسان نمازیں بھی پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، مجلس میں بھی جاتا ہے، گریہ وزاری بھی کرتا ہے، مگر اس کے باوجود کیونکہ وہ حسد کرتا ہے، لہٰذا اس کا حسد کو ایمان نے کھا لیا، اور جب حسد کو ایمان نے کھا لیا تو پھر اس کے تمام تر اعمال حسنہ کا ثواب اسے کہاں ملا۔ لہٰذا ہمیں یہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ پروردگار عالم ہم سب کو حسد سے محفوظ رکھے اور ساتھ میں حاسدین سے بھی محفوظ رکھے۔ ڈاکٹر صاحبہ، ائمہ معصومین علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا ہے حسد کے بارے میں؟ بالکل، ائمہ معصومین علیہ السلام کی ویسے ہی حدیث موجود ہے جیسے کہ ہمارے پاس قرآن مجید میں حسد کے متعلق بیان ہے، بالکل جس طریقے سے حدیث رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہے۔ میں یہ کتاب میرے پاس موجود ہے جس کے اندر بہت ساری احادیث ہیں ائمہ معصومین علیہ السلام کی، میں چاہتی ہوں کہ اسے آپ کی سماعتوں کی نظر کروں۔ سب سے پہلا قول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا ہے۔ سفینۃ البحار میں امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ دین کی آفت حسد ہے، غرور ہے اور فخر کرنا ہے۔ ایک اور مقام پر امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، یہ بھی سفینۃ البحار کی حدیث ہے، کہ حسد ایمان کو کھا جاتا ہے۔ ایک اور مقام پر امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ حسد ایمان کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح کہ آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ اس کا ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں۔ اور اسی طریقے سے مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تمام تر رذائل کی جڑ حسد ہے، یعنی اگر حسد انسان کے اندر نہ ہو تو وہ اپنے نفس کی بہت ساری برائیوں سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ ایک اور مقام پر مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو خبردار حسد کے قریب نہ جانا، یہ بہت بری خصلت ہے اور بدترین عادت ہے اور یہ شیطان کا شیوہ ہے۔ اور ایک اور مقام پر مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ حاسد کے لیے کوئی راحت و آسائش نہیں ہے۔ ذرا سوچئے تو صحیح کہ حاسد کو پروردگار عالم نے سب کچھ عطا کیا ہوگا، اس کے پاس نعمتیں بھی ہوں گی، اس کے پاس سب کچھ ہوگا، لیکن کیونکہ وہ حسد کی آگ میں جلتا رہتا ہے، وہ ہر وقت پریشان رہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ دوسرے صاحب کمال کی نعمتوں کو زائل کر سکے، لہٰذا وہ خود ہی اسی آگ میں جلتا رہتا ہے اور ہمیشہ پریشانیوں میں گرفتار رہتا ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ، کیا آل محمد علیہ السلام کے ساتھ بھی حسد کیا گیا؟ بے شک، جیسے کہ اس سے پہلے ہم نے عرض کیا کہ صاحبان کمال کی نعمتوں کی زوال کے واسطے حسد کیا جاتا ہے، تو اس حسد کا سامنا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی کرنا پڑا اور ائمہ طاہرین علیہ السلام کو بھی کرنا پڑا۔ سب سے پہلے جب ہم پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں آتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس وقت مکے کی سرزمین پر اعلان رسالت کیا تو جو مکے کے مظلومین تھے، جو مکے کا پسا ہوا طبقہ تھا، جو غلام تھے، جو کنیزیں تھیں، وہ جوق در جوق اسلام کے دائرے میں داخل ہونے لگے۔ اب وہ جو بڑے بڑے افراد تھے جو کہ سرداران مکہ تھے، جو کہ قریش کے بڑے بڑے سردار تھے، وہ حسد کی آگ میں جلنے لگے کہ ایسی کون سی بات کہہ رہا ہے عبداللہ کا بیٹا محمد کہ جو لوگ اتنی تیزی کے ساتھ اس کے دین کی جانب مائل ہو رہے ہیں۔ کاش وہ اس حسد میں گرفتار نہ ہوتے اور وہ بھی ٹھنڈے دل دماغ سے قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کو سن لیتے، لیکن تاریخ یہ بتاتی ہے کہ وہ لوگ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیا کرتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن مجید کی آیت ان کو سننی پڑ جائیں۔ تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی حسد کیا گیا اور اسی حسد کی بنا پر ہم دیکھتے ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنی ساری جنگوں کا بھی سامنا کیا اور مسجد زرار قائم ہوئی، تعمیر ہوئی، مدینہ منورہ میں سورہ منافقون کا نزول ہوا، نہ جانے کون کون سے حالات گزارے ہیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ اور اس کے بعد جب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اکملت لکم دینکم کی آیت کے نزول کے بعد غدیر خم کے میدان میں من کنت مولا فہذا علی مولا کا اعلان کیا تو بہت سارے ایسے لوگ تھے جو کہ حسد کی آگ میں جل رہے تھے اور ان کے لیے یہ بہت تکلیف دہ تھا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچازاد بھائی کو اور اپنے داماد کو ولایت اور وصایت سونپ دیں، جبکہ یہ کوئی غدیر خم کے میدان کا اعلان نہیں تھا۔ تاریخ کہتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت ذوالعشیرہ میں اعلان کیا تھا کہ دیکھو کل آج جو میری حمایت کرے گا، آج جو میری نصرت کرے گا، آج جو میری مدد کرے گا، کل انشاءاللہ تعالیٰ وہ میرا ولی و وزیر و جانشین ہوگا۔ اور تاریخ تبری کی گواہی ہے کہ مکے میں جب حضرت ابو طالب
طالب نکلا کرتے تھے تو یہ سرداران مکہ، یہ قریش مکہ، یہ لوگ کفار و مشرکین حضرت ابو طالب سے استہزاء کیا کرتے تھے کہ حضرت ابو طالب اب تم پر اپنے بیٹے کی یعنی علی جو کہ 10 برس کے ہیں ان کی اطاعت واجب ہو گئی ہے۔ تو یہ دعوت ذوالعشیرہ سے یہ اعلان تھا ولایت و وصایت کا جو کہ غدیر خم کے میدان تک پہنچا۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ، بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ناظرین کرام، ہم بریک سے واپس آئے ہیں، گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ مجھے کن سے کر تو قریب تر، مجھے کن سے کر تو قریب تر، مجھے اپنے در کی گدائی دے۔ مجھے اس جہاں سے غرض نہیں، مجھے اس جہاں سے غرض نہیں، مجھے اس جہاں کی رسائی دے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ ڈاکٹر ثروت عسکری صاحبہ۔ ناظرین کرام، ہم لوگ حسد پہ بات چیت کر رہے تھے اور وہی سلسلہ ہمارا جاری ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ، میرا آپ سے سوال تھا کہ کیا ائمہ طاہرین کے ساتھ بھی حسد کیا گیا؟ بالکل، دیکھیں ابھی بریک پہ جانے سے پہلے جو ہم بات کر رہے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی حسد کیا گیا، اور اس کے بعد جب غدیر خم تک ہماری بات پہنچی کہ غدیر خم میں مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لیے اعلان ولایت و وصایت کیا گیا، تو بہت سارے ایسے افراد تھے جو کہ حسد کا شکار ہو گئے، اور جب وہ حسد کا شکار ہو گئے تو اس کے بعد تاریخ اسلام نے ایک نیا موڑ لیا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا تو خود مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے خلافت کو چھین لیا گیا، فدق کو غصب کر لیا گیا، شہزادی کونین کے دروازے پر لکڑیاں رکھ کر آگ لگائی گئی، اور اس کے بعد یہاں سے اسلام کی تاریخ نے ایک نیا موڑ لیا، اور امامت کا ایک سلسلہ الگ جاری ہوا، خلافت اور ملوکیت ایک الگ وہ چیپٹر ہے۔ اور جب ہم اس بات کو آگے بڑھاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ تمام ائمہ طاہرین علیہ السلام کی زندگی میں، حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی زندگی میں، کیونکہ شب ولادت بھی آ گئی ہے اور 14 رمضان بھی ہے، لہٰذا میں چاہتی ہوں کہ کچھ تذکرہ حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بھی کر دیا جائے۔ سورہ کوثر کی عملی تفسیر یا عملی دلیل بن کر حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی آمد ہوئی، اور حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو عظمتیں ارشاد فرمائی، جو مرتبہ ان کا ارشاد فرمایا، یعنی جب ہم حسنین کہہ کے بات کرتے ہیں تو اس میں ایک شخصیت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام ہے۔ خانہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا میں جبرائیل جھولا جھلانے کے لیے آتے ہیں ان بچوں کا، اور اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی عید کے دن ان کے لیے ناقہ بن گئے، کبھی ان کے لیے عید کے لباس عید آسمان سے آ گئے۔ تو یہ تمام تر فضائل اپنے مقام پر، اور مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے بعد حسد کی آگ نے رخ موڑا اور وہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی جانب آ گئی۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام جو کہ مدینہ منورہ میں تھے، مگر اس کے باوجود شام کا حاکم جو کہ کسی صورت سے چین نہیں لینے دیتا اور نئے سے نئے مسائل کھڑے کر دیتا ہے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے واسطے، اور یہاں تک کہ وہ وقت بھی آیا جبکہ صلح امام حسن علیہ السلام جس کو مشابہت قرار دیا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صلح حدیبیہ سے۔ صلح حدیبیہ وہ صلح تھی کہ جس کے متعلق مسلمانوں کو کئی مرتبہ یہ مغالطہ ہوا، یہ شک گزرا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم کچھ دبی ہوئی شرائط کے اوپر صلح کر رہے ہیں۔ بالکل ایسے امام حسن علیہ السلام کی صلح کے اوپر بھی کچھ لوگوں کو مغالطہ ہوا کہ کچھ ہم دب کے تو ان شرائط پر صلح نہیں کر رہے ہیں، لیکن سبق سیکھے کوئی یہ فاطمہ کے دل کے ٹکڑوں سے کہاں پر صلح ہوتی ہے، کہاں پر جنگ ہوتی ہے۔ تو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو زہر سے شہید کیا گیا۔ اچھا، یہ زہر کیوں دیا گیا؟ سب سے پہلی بات تو یہ، حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کسی قسم کا وہ اقتدار نہیں چاہتے تھے، وہ خلافت نہیں چاہتے تھے، وہ اختیار کوئی ایسا نہیں مانگ رہے تھے، بلکہ صلح بتا رہی ہے کہ امام حسن علیہ السلام اخلاق کے حلم کے پیکر تھے،
مگر یہ جو حسد کی آگ تھی نا جو کہ ایمان کو کھا جاتی ہے، اس نے مجبور کیا کہ ایک عورت جو کہ حرم امام حسن علیہ السلام میں موجود تھی، جادہ بنت اشج جس کا نام بتایا گیا، کہ اس نے زہر دیا اور امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام شہید ہوئے۔ تو یہ جو حسد کی آگ ہے، یہ در حقیقت تمام ائمہ طاہرین علیہ السلام کی زندگی میں موجود ہے۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام سب جانتے ہیں کہ مولا امام حسین علیہ السلام کے لیے بڑا آسان تھا کہ وہ مدینے میں نماز روزہ کرتے رہے، اپنے دینی احکامات، فقہی احکامات بتاتے رہتے اور شام میں حکومت اپنی چلتی رہتی، مگر بیعت کا مطالبہ کیا گیا۔ یہ حسد کی آگ تھی جو کہ انسان کو چین نہیں لینے دیتی کہ کیسے یہ ممکن ہے کہ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یزید کو اچھی طریقے سے معلوم تھا کہ جب تک امام علی مقام بیعت نہیں کریں گے تب تک اس کی حکومت کو دوام نہیں مل سکتا ہے، لہٰذا اس نے بیعت کا مطالبہ کیا اور اس کے بعد کربلا جیسا عظیم واقعہ معرکہ درپیش ہوا۔ تو یہ تو تمام ائمہ طاہرین علیہ السلام کی زندگی میں ہمیں نظر آتا ہے کہ باطل حکومتوں کی جانب سے، طاغوتی حکومتوں کی جانب سے کسی بھی امام علیہ السلام کو چین نہیں لینا دیا گیا۔ امام زین العابدین علیہ السلام جب واقعہ کربلا کے بعد لوٹ کر واپس آئے تو سب کو معلوم ہے کہ سادات کے گھروں سے دھواں نہیں اٹھتا تھا، سادات کے گھروں میں ٹھنڈا پانی نہیں پیا جاتا تھا، صرف واقعات کرب و بلا کا بیان کیا جاتا تھا، لیکن حاکم کو یہ بھی نہیں گوارا تھا کہ یہ واقعات کرب و بلا کو بیان کرے، لہٰذا دوبارہ ان کو شام بلایا گیا، اور جس راستے میں جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کی شہادت ہوئی اور اس کے بعد جناب امام زین العابدین علیہ السلام واپس آئے۔ تو اب ہر امام کی زندگی کے حالات و واقعات کو دیکھتے جائیے تو اس میں ہمیں حسد جو ہے وہ بہت زیادہ صاف نظر آتا ہے۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ کہ آپ نے حسد کے بارے میں اتنا ہمیں ڈیٹیل میں جو ہے بتایا۔ اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت اختتام پذیر ہوا۔ اپنی میزبان ندا زیدی کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔